हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम मुकाशवा की किताब में से सीरीज कर रहे हैं जिसके 28 हिस्से हैं और ये इसका 20वां हिस्सा है। अब तक हमने मुकाशवा की किताब में से देखा और अब हम 19वें बाब पर हैं, जो इंसानी तारीख के इख्तिताम को बयान करता है, जब यस्सु मसीह कुदरत और जलाल के साथ वापस लौटेगा ताकि ज़मीन पर अपनी हुक्मरानी कायम करे। लेकिन मुकाशवा की किताब में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ तक के मुताले का जायज़ा बयान करना चाहता हूँ, ताकि हम इसे पूरे तौर पर देखें और ये देखें कि ये सब बातें कैसे आपस में मुंसलिक होती हैं। मुकाशवा की किताब मुस्तकबिल के वाक़यात को ज़मानों की तरतीब के लिहाज से बयान करती है। इसका आगाज़ मुकाशवा पहले बाब में झूठे मसीह के मुकाशवा से होता है और फिर देखें दूसरे और तीसरे बाब में कलीसियाई दौर का मुकाशवा मौजूद है। फिर चौथे से 18वें बाब में मुसीबतों या खुदावंद के दिन के बारे में बताया गया। 19वें बाब में मसीह की दूसरी आमद के बारे में है, जिसके बाद 20वें बाब में 1000 साला बादशाही का जिक्र है और फिर मुकाशवा 20वें बाब में आखिरी अदालत का जिक्र है और 21वें और 22वें बाब में अबदी हालत के बारे में बयान किया गया है। तो किताब का आगाज मुकाशवा 1:1 से होता है। लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। तो ये यीशु मसीह का मुकाशवा है और ये ना सिर्फ मुकाशवा यीशु मसीह से आया, बल्कि वो इस मुकाशवे का मरकज भी है और ये सब उसी से मुतल्लिक बताता है और ये बताता है कि यीशु मसीह कैसा है और मुस्तकबिल में वो तारीख को इख्तिताम पजीर करने और बाकी काम करने के लिए क्या करेगा। ये यस्सु को उसकी तमाम कुदरत और जलाल के साथ जाहिर करता है, जो मुनसिफ और ज़मीन का रास्तबाज बादशाह होगा और वो अपने लोगों का निजात दहिंदा और मुनज्जी भी है। ये उससे रास्तबाज और आदिल खुदा होने के साथ मोहब्बत और रहम के खुदा के तौर पर भी जाहिर करता है। ये बुनियादी तौर पर मसीह का मुकाशवा है, मुखालफ मसीह का नहीं। ये इसलिए दिया गया कि हम मसीह को बेहतर तौर पर जानें। इस किताब में दूसरे किरदार ऐसा पस मंज़र तरतीब देते हैं जिसमें यीशु मसीह जाहिर होता है, इसलिए मुकाशवा 19:10 में मरकूम है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। मुकाशवा पहले बाब में इस किताब का आगाज ड्रामाई तौर पर होता है, जब यूहन्ना जिंदा हुए मसीह की वाज़ेह रोया देखता है, जलाली मसीह की, जो अपना तारुफ कादर मुतलक के तौर पर करवाता है, जो माजी हार और मुस्तकबिल का मालिक है, जिसने उसे हमारे लिए फतह किया। लिखा है, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। वो इंसान के रूप में खुदा है, अव्वल और आखिर उसका इलाही लक़ब है, मगर बतौर इंसान उसने हमारी निजात के लिए अपनी जान दी और फिर जी उठा। फिर यूहन्ना मुकाशवा 1:19 में बताता है, पस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। और इस आयत में हमें मुकाशवा की पूरी किताब का खुलासा मिलता है। जो बातें तूने देखी, ये मुकाशवा पहले बाब में मसीह की रोया है, और जो हैं ये दूसरे और तीसरे बाब में कलीसियाई दौर को बयान करता है, और जो इनके बाद होने वाली हैं कलीसियाई दौर के बाद की बातें हैं मुकाशवा चौथे बाब से किताब के आखिर तक जो बयान की गई हैं। और इसमें मुसीबतें, मसीह की दूसरी आमद, 1000 साल बादशाही और अब्दी हालत शामिल है। मुकाशवा दूसरे और तीसरे बाब में 7 कलीसियाओं को लिखे गए 7 खतूत हैं, और ये कलीसियाई दौर के 7 हिस्सों की बिल्कुल दुरुस्त नबूवत है, और ये उन चीज़ों का हवाला है जो कि अब मौजूद हैं। कलीसिया का मौजूदा दौर, अगर आप इसका मजीद मुताला करना चाहते हैं तो मेरी किताब पैनोरामा ऑफ प्रोफेसी लें, जिसमें तफसील से इससे बयान किया गया है। हमारी वेबसाइट है www.oxfordbiblecchurch.co.uk। फिर मुकाशवा 4:1 में उन चीज़ों की तरफ मुंतकली को बयान किया गया है जो इसके बाद होंगी, जो कि कलीसियाई दौर के बाद वकू पजीर होंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद जो कि कलीसियाई दौर में 7 खतूत को बयान करती हैं। लिखा है, आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनके इन बातों के बाद होना ज़रूर है। मुकाशवा 4 में यूहन्ना आसमान पर उठाया गया और मुस्तकबिल में ले जाया गया, जो कि खुदावंद का रोज़िया मुसीबतों का दौर होगा। फौरन उसने तख्ते अदालत और उठाई गई कलीसिया को देखा, जिसकी नुमाइंदगी 24 बुजुर्ग कर रहे थे, जो कि बर्रे के खून के वसीले बचाए गए थे, जो हर कबीले, जुबान और कौम से थे, और हमारे खुदा के सामने बादशाह और काहिन मुकर्रर किए गए थे। पहले मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा।
جب اس کے زمین پر آنے کی بجائے ہم ہوا میں اس سے ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے اور زمین پر اس کے قدم اس کا قبضہ حاصل کرنے اور مصیبتوں کے اختتام پر اس کی واپسی پر ہی پڑیں گے، کلیسیا کے اٹھائے جانے کو اس کی دوسری آمد کے پہلے حصے کے طور پر دیکھے، جو کہ تب مکمل ہوگا جب وہ اختیار اور جلال کے ساتھ شریروں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر مکاشفہ 5واں باب 6 سے 19ویں باب میں ہونے والے واقعات کے بنیادی حصے کو سمجھنے کی کنجی ہے، جو کہ مصیبتوں کو یعنی خداوند کے دن کو بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ 6 سے 18ویں باب یا 19ویں باب میں اس کی دوسری آمد یا خدا کے عظیم دن کو بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 5واں باب 7 مہروں والی کتاب کو بیان کرتا ہے، جو کہ زمین کی ملکیتی دستاویز ہے۔ برے نے زمین اور اس کی ساری ملکیت کو اپنے خون سے خریدا ہے، اس لیے صرف وہی زمین پر قبضہ لینے اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ تمام باغیوں کو زمین پر سے مٹا دے گا جو کہ اس کے خلاف ہیں، بھلے وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا بدروحیں ہوں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اختیار لے، چھڑانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کی مہریں کھولے اور زمین کی ملکیتی دستاویز کے نکات کو ظاہر کرے، تاکہ حکمرانی کے حق کو قانونی طور پر قائم کرے اور طاقت کے ذریعے اس زمین کا قبضہ دشمن سے واپس لے۔ تو مکاشفہ 5واں باب ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا برہ، جو کہ یہودا کا ببر بھی ہے، کتاب کی مہریں کھولنے سے اپنی حکمرانی کے حق کو ثابت کرتا ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہے، جو کہ زبور 110 کے مطابق ظاہر کرتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ طاقت کے ذریعے دشمنوں کو شکست دی جائے اور تخت سے انہیں اتارا جائے اور انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھا جائے۔ لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور یہی وہ کرنا شروع کرتا ہے مصیبتوں کے دوران، جسے خداوند کے دن کے طور پر بہتر انداز میں پیش کیا گیا، کیونکہ یہ الہی مداخلت کا وقت ہوگا اور وہ اپنے دشمنوں پر قہر نازل کرے گا۔ وہ یہ 7 سالہ بڑھتی ہوئی عدالت کے ذریعے کرے گا۔ پھر دوسری آمد ہوگی، یہ محض ایک واحد بھرپور عدالت کے ذریعے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ پھر مکاشفہ 6 باب میں وہ پہلی 6 مہریں کھولتا ہے، اور مہروں کا کھولنا اس کے حکمرانی کے حق کو ثابت کرتا ہے، جو کہ زمین کے ہر ایک پہلو پر ہے، اور یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد مصیبتوں کے آغاز پر ہوتا ہے، کیونکہ مکاشفہ 4 باب میں آسمانی مکاشفہ اور اس کے دوران کوئی تاخیر نہیں۔ 6 باب میں مہریں کھولی جاتی ہیں اور کتاب کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی آسمان پر مہر کھلتی ہے، زمین کے مختلف پہلوؤں پر آسمان سے تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی مسیح اپنے حق کو ثابت کرتا ہے، کتاب کے اس حصے کو کھولنے سے زمین کے اس پہلو پر عدالت کرتا ہے، وہ فوری طور پر زمین کے اس پہلو پر کارروائی کرتا ہے۔ مکاشفہ 6 باب میں مہریں کھولنے کا مسیح کا یہ عمل زمین پر مصیبتوں کے دور کے آغاز کو پیش کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ساری مصیبتیں شروع سے ہی الہی عدالت کا وقت ہے، کیونکہ جو زمین پر ہوتا ہے وہ آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے، یعنی مصیبتوں کا یہ دور خداوند کا دن کہلاتا ہے جب خدا عدالت کرے گا۔ اس دور کے اختتام پر یہ ثابت کرتا ہے کہ خاتمہ مصیبتوں سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ تمام مصیبتیں جو پہلی مہر سے شروع ہوتی ہیں، یہ الہی قہر اور عدالت کا وقت ہوگا، اور بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ کلیسیا قہر کے لیے مقرر نہیں کی گئی بلکہ نجات کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور یسوع انہیں اس قہر سے بچانے کے لیے آئے گا۔ اور مکاشفہ 6 باب میں پہلی 6 مہروں کی عدالتیں، جن سے مصیبتوں کا آغاز ہوگا، خدا دنیا کے تمام پہلوؤں سے یعنی دنیاوی نظام پر سے باری باری اپنا رحم اور فضل والا ہاتھ اٹھا لے گا، دستیابی منقطع کرنے سے، جیسے ذمہ دار ناجائز قابضین کو نکالنے کے لیے ان کی رسد کو بند کرتا ہے، جیسے کہ گیس، بجلی اور پانی ہے۔ دنیا خدا سے کہے گی، ہمیں چھوڑ دے، ہم تجھے نہیں چاہتے، اور آخر کار خدا کہے گا، ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، دیکھو میری حضوری کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ اور جیسے ہی وہ زمین کے ہر پہلو سے اپنے عمومی فضل کو اٹھا لے گا، تو زمین کا وہ حصہ تاریکی اور بے چینی کی نظر ہو جائے گا۔ غیر ایمانداروں کو یہ احساس نہیں کہ تمام خوشی، اطمینان، محبت خدا کے فضل سے آتا ہے، اور خدا کو رد کرنے سے وہ تمام بھلائی کے منبع کو رد کرتے ہیں۔ اور جہنم دراصل خدا کی حضوری سے مکمل جدائی میں رہنا ہے، جہاں مکمل خالی پن اور تاریکی ہے، اور مصیبتوں کے دوران دنیا تجربہ کرنا شروع کرے گی کہ خدا کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔
پہلی 6 مہروں کی عدالتیں آخر تک مصیبتوں کے دوران جاری رہیں گی، جب مسیح درجہ بدرجہ زمین پر سے اپنا رحم اور فضل والا ہاتھ اٹھائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں متی 24 میں یسوع نے ان عدالتوں کو بچہ جننے کے درد کے طور پر بیان کیا، جو اچانک ایک ہی بار شروع ہوتا ہے اور تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ خدا کی بادشاہی زمین پر جنم نہیں لے لیتی۔ جیسے بچہ جننے کا درد ہوتا ہے، لکھا ہے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ بچہ جننے کے درد کا آغاز اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ واقعات جاری رہیں گے اور ان کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا جب تک کہ اختتام نہ ہو۔ تو یہ تمام 6 مہریں جلدی جلدی آسمان پر کھلتی ہیں اور بچہ جننے کے درد کا زمین پر اظہار شروع ہوتا ہے اور آخر تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، جو مکاشفت چھٹے باب میں ان 6 مہروں کے کھلنے پر ہوتا ہے۔ متی 24ویں باب میں بچہ جننے کے درد سے متعلق یسوع کے بیان سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ جب ہر ایک مہر کھلتی ہے تو عدالت زمین کے ایک خاص پہلو پر نازل ہوتی ہے اور دنیا کے نظام میں بے چینی بڑھ جاتی ہے جب خدا زمین پر سے اپنے رحم اور فضل والا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ بچہ جننے کے تمام درد بڑھتے جاتے ہیں اور شدید تر ہوتے جاتے ہیں جب تک کہ مسیح کی واپسی پر زمین پر خدا کی بادشاہی جنم نہیں لے لیتی۔ اب پہلا پہلو سیاسی پہلو ہے۔ تو جب پہلی مہر کھولی جاتی ہے، خدا کے فضل کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور سفید گھوڑے کا سوار دنیا کو فتح کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مخالف مسیح ہے جو دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مصیبتوں کے اختتام تک جاری رہتا ہے جب اسے ایک اور سفید گھوڑے کا سوار شکست دیتا ہے، جو کہ مکاشفہ 19 کے مطابق خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ اس کا دوسرا پہلو عالمی پہلو ہے۔ تو جب دوسری مہر کھولی جاتی ہے اور خدا زمین پر سے امن اٹھا لیتا ہے، سرخ گھوڑے کے سوار کے آنے کے وسیلے، جو کہ خون اور موت کی علامت ہے، اس کے نتیجے میں دنیا عالمی جنگ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ یسوع کے ان الفاظ سے مطابقت رکھتا ہے جو یسوع نے مصیبتوں کے آغاز کے طور پر بیان کیے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ پوری دنیا میں عالمی جنگ چھڑ جائے گی اور یہ مصیبتوں کا شروع ہی ہوگا۔ تیسرا پہلو معاشی پہلو ہے۔ تو جب تیسری مہر کھولی جاتی ہے تو دنیا کے معاشی نظام سے خدا فضل والا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جس کی علامت سیاہ گھوڑے کی آمد ہے۔ نتیجہ تن عالمی قحط ہوگا جو مصیبتوں کے دوران جاری رہے گا، جو متی 24:7 سے مطابقت رکھتا ہے۔ بچہ جننے کے درد کو عالمی قحط کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ چوتھا پہلو جسمانی پہلو ہے، جو کہ انسانی وجود کا پہلو ہے۔ چوتھی مہر کھلنے سے سبز گھوڑے کے سوار کے وسیلے بڑی سطح پر جانوں کا ضیاع ہوگا، حتیٰ کہ مصیبتوں کے دوران قحط، جنگ اور بیماریوں کی وجہ سے 1/3 لوگ مر جائیں گے، اور یہ بھی متی 24:7 سے مطابقت رکھتا ہے، جو کہ مختلف جگہوں پر اموات کو بچہ جننے کے درد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو پہلی 4 مہریں 4 گھڑ سواروں کے آنے سے منسلک ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں پانچواں پہلو اخلاقی پہلو ہے۔ 5ویں مہر کھلنے کے نتیجے میں خدا اپنا ہاتھ انسانی اخلاقیات سے اٹھا لے گا اور اس سے مصیبتوں کے دوران اخلاقی بدکاری آئے گی۔ جو ہم اب دیکھتے ہیں یہ اس سے زیادہ ہوگی اور یہ مقدسین کی اظہار ثانی اور انہیں شہید کیے جانے سے ظاہر ہوگی۔ چھٹا پہلو فطرت کا پہلو ہوگا۔ تو جب چھٹی مہر کھلتی ہے تو زلزلے آئیں گے اور دوسری فطری تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی، حتیٰ کہ آسمان پر مختلف نشان ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی متی 24ویں باب کی 7ویں آیت سے مطابقت رکھتا ہے کہ مختلف جگہ پر بھونچال آئیں گے، اور لوکا کی انجیل میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان پر مختلف نشان ظاہر ہوں گے۔ ان تمام مہروں کے نتیجے میں فطرت کی یہ ہلچل جاری رہے گی اور یہ مسیح کی دوسری آمد کے وقت مصیبتوں کے اختتام تک جاری رہے گا۔ دراصل جو چھٹی مہر سے منسلک رویا دی گئی ہے مکاشفہ چھٹے باب کے مطابق 12ویں سے 17ویں آیت میں، وہ اس کا حوالہ ہے جو قہر کے 7ویں پیالے کے تحت ہوگا، اس سے پہلے کہ مسیح کی دوسری آمد ہو۔ اور آپ یہ مکاشفہ 16 میں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہریں مصیبتوں کے شروع میں کھولی جاتی ہیں اور یہ رویا ان مہروں کے کھلنے کے نتائج کو بیان کرتی ہے، یہ بچہ جننے کے آخری دردوں کو بیان کرتی ہے جو کہ مصیبتوں کے اختتام پر ہوں گے۔
تو مہر کھلنے سے بچہ جننے کے درد میں شدت آتی جائے گی جب تک کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے اختتام نہ ہو۔ تو یہ اختتامی واقعات کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر مکاشفہ چھٹے باب کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسیح سے اپنا چہرہ چھپانے کو بیان کرتا ہے، جب مسیح اپنی قدرت اور جلال میں ظاہر ہوگا، اور وہ خدا کا عظیم اور خوفناک دن ہوگا، اور وہ اس کے قہر کے عظیم دن میں چلائیں گے کہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہے۔ اب مکاشفہ 7ویں باب میں فوراً اس بنیادی سوال کا جواب دیا جاتا ہے، جو وقت میں ایک وقفے کو بیان کرتا ہے، اس سے پہلے کہ 7ویں مہر کھولی جائے، جس کا بیان مکاشفہ 1:8 میں ہے۔ اسی وقت کے دوران ہم 1,44,000 گواہوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں سے ہوں گے، جنہیں تیار کیا جائے گا، مسح کیا جائے گا، اور ان پر مہر کی جائے گی، اور ان کا خاص مشن ہوگا کہ منادی کی سربراہی کریں۔ یاد رکھیں کلیسیا پہلے ہی اٹھائی جا چکی ہوگی، تو ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوں گے۔ خدا گواہوں کے نئے گروہ کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور خصوصاً یہ یہودی ہوں گے جو بائبل کو جانتے ہوں گے، اور پالوس رسول کی طرح انہیں احساس ہوگا کہ نیا عہد نامہ سچ ہے اور یسوع ہی مسیح ہے، اور خدا انہیں مسح کرے گا اور مسح شدہ مبلغ بنائے گا۔ تو جب 7ویں مہر کھلے گی تو پھر 7 نرسنگوں کی عدالتیں ہوں گی، اور ان عدالتوں میں شدت آئے گی، اور یہ زمین پر خدا کی براہ راست عدالتیں ہوں گی، اور یہ خدا کے اپنا فضل والا ہاتھ اٹھائے جانے سے بڑھ کر ہوگا، جو اس نے پہلی 6 مہروں کے دوران کیا تھا۔ تو ہم مکاشفہ 7ویں باب میں پہلے 4 نرسنگوں کے فرشتوں کو نرسنگیں پھونکنے سے منع کیے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب تک کہ 1,44,000 پر مہر نہیں کر دی جاتی۔ اور دیکھیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ مہر کرنے سے وہ الہی حفاظت میں آ جائیں گے، جب وہ ان نرسنگوں کے وقت میں اپنی خدمت کو مکمل کریں گے۔ تو یہاں وقت کی تاخیر ہوگی، شاید چند مہینوں تک، پہلی 6 مہروں کے کھلنے جو کہ مصیبتوں کے آغاز میں ہوں گی، اور 7ویں مہر کھلنے کے دوران جس میں 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے، اور اس وقت کے دوران 1,44,000 بچائے جائیں گے، انہیں تیار کیا جائے گا، ان پر مہر کی جائے گی، اور جب وہ زمین پر اپنی خدمت کا آغاز کریں گے، یعنی جب ان پر مہر کی جائے گی تو وہ زمین پر اپنی خدمت کا آغاز کریں گے، اور یہ 7ویں مہر کھلنے کا وقت ہوگا۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں ہوں گے اور عدالتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو جب 1,44,000 پر مہر ہوگی اور یہ زمین پر اپنی خدمت شروع کریں گے، اسی وقت 7ویں مہر کھولی جائے گی، اور آسمان پر پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور یہ 8ویں باب کی پہلی آیت میں ہے۔ عدالتوں کے دوران ان کی خدمت کے وسیلے ہزاروں لوگ نجات پائیں گے اور مصیبتوں سے بچیں گے، جیسے یسوع نے کہا ہے کہ ہر قوم میں انجیل کی منادی کی جائے گی، اور اس کے بعد اختتام ہوگا۔ اور یوحنا مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں سے 17ویں آیت میں ان بے شمار لوگوں کے نجات پانے کو بیان کرتا ہے۔ تو مکاشفہ 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان عدالتوں کے دوران مصیبتوں کے لیے خدا کا بنیادی مقصد روحوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو مصیبتوں کے دوران لوگوں کے لیے نجات کی امید موجود ہوگی۔ وہ جو مصیبتوں کے دوران خدا کے اس آخری عمل کے وسیلے بچائے جائیں گے، دراصل مکاشفہ 6 باب میں موجود سوال کا جواب ہوگا، جہاں لکھا ہے، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے جب وہ اپنی قدرت اور طاقت میں آئے گا؟ اور اس کا جواب ہے، وہ جنہوں نے اپنا بھروسہ مسیح پر رکھا ہوگا اور نجات پائی ہوگی۔ مکاشفہ 8ویں اور 9ویں باب میں 7ویں مہر کھولی جاتی ہے، اور پہلے 6 نرسنگے باری باری پھونکے جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 7ویں مہر کھلنے پر یہ دانیل کے 70ویں ہفتے کا حوالہ ہے، جو کہ آخری 7 سال ہوں گے، اور یہ تب ہوگا جب اسرائیل مخالف مسیح کے ساتھ عہد باندھے گا، اور اس سے عدالتوں میں شدت ظاہر ہوگی۔ تو جیسے ہی 1,44,000 پر مہر ہوگی، اس دوران 2 گواہوں کی خدمت کا بھی ذکر موجود ہے، جو کہ ہیکل کے اندر یہ خدمت کریں گے، اور یہ
مکاشفہ 11ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ 1260 دنوں تک خدمت کریں گے، جو کہ دانیل کے 70ویں ہفتے کا پہلا حصہ ہے۔ 2 گواہ ہیکل میں سے پورے اسرائیل میں منادی کریں گے اور ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں منادی کریں گے، کیونکہ ہر وقت کیمرے ان پر ہوں گے، کیونکہ ان 2 گواہوں سے کبھی کیمرے نہیں ہٹیں گے، اور یہ 2 گواہ پہلے 6 نرسنگوں کی عدالتوں کا اعلان کریں گے، جو کہ اس دوران پھونکے جائیں گے، اور جب وہ مارے جائیں گے تو پوری دنیا خوشی منائے گی۔ 7واں نرسنگا 4+2+1 کی ترتیب سے پھونکا جائے گا۔ پہلے 4 نرسنگے دنیا کے صوتی نظام پر تباہی لائیں گے، مگر آخری 3 نرسنگے 3 افسوس کے ساتھ پھونکے جائیں گے۔ 5ویں اور 6ٹھے نرسنگے سے دنیا کی ابلیسی طاقت کی فوجیں آئیں گی، جو اذیت دیں گی اور ماریں گی، اور پہلے 6 نرسنگوں کا وقت دانیل کے 70ویں ہفتے کے پہلے حصے پر مشتمل ہوگا۔ 7واں نرسنگا عدالتوں میں شدت کا نشان ہوگا، کیونکہ اس میں عظیم مصیبتوں کی تمام عدالتیں نازل ہوں گی، اور اس کے بعد مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ ہر نرسنگا شدت میں گزشتہ نرسنگے سے بڑا ہوگا، اور پھر 7ویں نرسنگے کے ساتھ تمام عدالتیں مکمل ہوں گی۔ مہروں کی عدالتوں کے برعکس جو کہ تمام مصیبتوں میں جاری رہیں گی اور شدید ہوتی جائیں گی، اور نرسنگے براہ راست ایک ایک عدالت لائیں گے جو کہ محدود وقت کے لیے ہوگی، جب تک کہ اگلا نرسنگا نہیں پھونکا جاتا۔ مثال کے طور پر 5واں نرسنگا 5 مہینوں تک رہے گا۔ مکاشفہ 9:12 ظاہر کرتا ہے کہ یہ نرسنگے ترتیب کے ساتھ پھونکے جائیں گے۔ لکھا ہے پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد 6واں اور 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، اور اس کی تصدیق مکاشفہ 11:12 سے ہوتی ہے۔ لکھا ہے تیسرا افسوس ہو چکا، یعنی 6واں نرسنگا، تیسرا افسوس ہونے کو ہے، یعنی 7واں نرسنگا۔ تو مکاشفہ میں زمانوں کی ترتیب 7 مہروں کے تحت ہوگی، اور 7 نرسنگوں کے ساتھ 7 قہر کے پیالے بھی شامل ہوں گے۔ 7ویں مہر میں 7 نرسنگے ہوں گے، اور 7ویں نرسنگے میں قہر کے 7 پیالے شامل ہوں گے، جو ہمیں مسیح کی دوسری آمد کی طرف لے جاتے ہیں۔ مکاشفہ 10واں باب آسمانی وقفہ ہے، جو کہ مصیبتوں کے پہلے حصے کا نشان ہوگا، جب 2 گواہوں کو مخالف مسیح قتل کرے گا۔ یہ اعلان ہوگا کہ خدا 7واں نرسنگا پھونکنے سے اس کا جواب دینے کو ہے، جس میں باقی مصیبتوں کی تمام عدالتیں شامل ہوں گی، اور پھر خداوند کی واپسی ہوگی، اور یہ عظیم مصیبتوں کی عدالتیں ہوں گی۔ تو اس سے دنیا کی تمام سلطنتوں کی مکمل تباہی ہوگی، اور زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہوگی، اور پھر آسمان پر بڑی خوشی منائی جائے گی۔ پھر مکاشفہ 11 میں بتایا گیا ہے کہ جب مخالف مسیح 2 گواہوں کو قتل کرے گا تو 3.5 دن کے بعد 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، کیونکہ ان کی لاشیں 3.5 دن تک ہیکل میں پڑی رہیں گی، اور دنیا ان پر خوشی منائے گی۔ مگر پھر 3.5 دن بعد جب پوری دنیا ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی، خدا انہیں زندہ کرے گا، اور وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، جو ان کی منادی کی حتمی تصدیق ہوگی جو انہوں نے مسیح کے تیسرے دن جی اٹھنے کے حوالے سے کی۔ مخالف مسیح ہیکل کو برباد کرے گا، اور اپنے لیے بت کی صورت میں مکروہات قائم کرے گا، تاکہ دنیا اس کی پوجا کرے، اور خدا فوری طور پر اس کا جواب دے گا، اور 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، اور ایک مکمل تباہی آئے گی، اور یہ تباہی اور بربادی اس تباہ کن عدالت کے نتیجے میں آئے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ 7واں نرسنگا پھونکے جانے کے فوراً بعد کیا ہوگا۔ آخری عدالت ابلیس اور اس کے فرشتوں کے خلاف ہوگی۔ میکائیل اور اس کے فرشتے انہیں اختیار کے آسمانی مقاموں سے نکال کر زمین پر پھینکیں گے۔ اسی دوران زمین پر جس عورت کی نسل سے مسیح نے جنم پایا، یردن کے بیابان میں بھاگ جائے گی، جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی ہوگی، اور یہ 3.5 سال تک حیوان سے محفوظ رہے گی۔ یہ عورت اسرائیل کا بقیہ ہے، جو اب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ خدا کی تنبیہ کی فرمانبرداری کریں گے، اور یہ مکاشفہ 24:15 سے 21 میں مرقوم ہے کہ وہ بیابان میں بھاگ جائے گی، اور 7واں نرسنگا بڑی مصیبتوں کے آغاز کا نشان ہوگا۔ دانیل 12 باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 30 دن کا دورانیہ ہوگا، جس میں یہ عورت محفوظ مقام کی طرف بھاگے گی۔ ابلیس جو کہ زمین پر گرایا گیا ہوگا، اس بھاگنے والی عورت کو مارنے کی کوشش کرے گا، پھر خدا مداخلت کرے گا اور اسے اژدہے سے بچائے گا، اور یہ اژدہا باقی یہودیوں اور مسیح میں ایمانداروں کے خلاف غصہ نکالنے کے لیے مڑے گا، اور بڑی مصیبتوں کے دوران وہ مخالف مسیح کے ذریعے انہیں اذیت دے گا اور قتل کرے گا۔
مکاشفہ 13ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمانداروں کے خلاف اس جنگ کو کس ذریعے سے لڑے گا، جیسے کہ 2 حیوان ہیں، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی، جو ابلیس کے ساتھ ابلیسی تثلیث بنائیں گے۔ مرنے اور جی اٹھنے کے تجربے کے بعد مخالف مسیح فوری طور پر پوری دنیا میں اپنی آمریت قائم کرے گا، اور یہ یسوع کی آمد تک 1260 دنوں تک قائم رہے گی۔ وہ معاشی، مذہبی اور سیاسی اختیار استعمال کرے گی تاکہ پوری دنیا اس کی عبادت کرے، اور یہ جھوٹے نبی کے ذریعے ہوگا جو کہ ہر کسی کو مجبور کرے گا کہ وہ حیوان کا نشان لے، جس کے بغیر وہ خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے۔ اس چھاپ کا ہمیشہ حیوان کے بت کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے، جو اشارہ کرتا ہے کہ یہ چھاپ لینے سے وہ لوگ اس بت کی پوجا کریں گے اور حیوان کی تابع داری پر مجبور ہوں گے، اسے اپنا خدا قبول کریں گے، اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے گا اسے مار دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایماندار شہید ہوں گے جو یہ چھاپ لینے سے انکار کریں گے۔ اور پھر مکاشفہ 14ویں باب میں 7 رویا ہیں جو غیر ایمانداروں کے لیے توبہ کی تنبیہ ہے، اور ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ وفادار رہیں، اور رویا کے ذریعے مختلف لوگوں کے گروہوں کی حتمی منزل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 15واں اور 16واں باب 7 قہر کے پیالوں کو بیان کرتا ہے جو 7ویں نرسنگے کے تحت زمین پر انڈیلے جائیں گے، اور اس کا اختتام 6 پیالے کے انڈیلے جانے پر ہوگا جب ہر مجدون کی لڑائی شروع ہوگی، اور آخری قہر کے پیالے کے نتیجے میں بابل کی حتمی صورت کی تباہی ہوگی، جو کہ مخالف مسیح کا دارالخلافہ ہے، اور یہ مسیح کی دوسری آمد سے 2 دن پہلے ہوگا۔ بابل کی تباہی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھید کے بارے میں مکاشفہ 17ویں باب میں حیوان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ 18ویں باب میں بابل کے بڑے شہر کی تباہی کا تفصیلی ذکر ہے جو کہ 7ویں پیالے کے تحت ہوگا، اور اس تباہی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسیح کی واپسی ہوگی، مصیبتیں اختتام کو پہنچیں گی اور مسیح اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ نبوتوں پر مبنی میری کتاب کا نام ہے پینوراما آف پروفیسیز۔ اس کے 650 صفحات ہیں، اور یہ بائبل کی نبوتوں کے پورے مضمون کا احاطہ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اس بڑے ایڈیشن کو پسند کریں گے۔ اس کا سائز A4 ہے، یقیناً یہ تھوڑی مہنگی ہے، 40 پاؤنڈ کی ہے، لیکن اس سے مطالعہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اگر آپ طالب علم ہیں، تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، دعا کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے وسیلے ہمارے لیے ممکن بنائے گا۔ ہماری ویب سائٹ oxfordbiblecchurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,